उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। नेशनल गार्डन में रात के वक्त इतनी रौनक नहीं थी जितनी दिन के वक्त होती है, लेकिन इसके बावजूद वहां अच्छे खासे लोग मौजूद थे। इमरान अपने साथियों समेत एक कोने में बैठा हुआ था। इमरान, जूलिया और सफदर अभी वहीं पहुंचे थे, जबकि उनके बाकी साथी पहले से वहां मौजूद थे। अपने कोठी जाने की बजाय यहाँ इकट्ठे होने का प्रोग्राम क्यों बनाया है इमरान साहब? नोमानी ने कहा। रॉजर तरबियत याफ्ता आदमी है, इसलिए मुझे खदशा था कि वो फरार हो सकता है, और उसके फरार होने का मतलब ये है कि कोठी का राज की नजरों में आ जाएगी, और मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। रॉजर हमारे वहां जाने से पहले फरार हो चुका था। चूंकि मसला सरदावर को होश में ले आना था, क्योंकि अगर सरदावर को बेहोशी के आलम में एयरपोर्ट ले जाया जाता तो वहां खासी पेचीदगियां पैदा हो सकती थी, इसलिए मजबूरन हमें वहां जाना भी पड़ा और रुकना भी पड़ा। लेकिन अब हम अगर वापस वहां गए तो कारास हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, इमरान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। लेकिन कारास का इस मिशन से क्या ताल्लुक बनता है? जूलिया ने कहा। बज़ाहिर तो नहीं बनता, लेकिन वो अपने तौर पर दिफाई मुआहदे की फाइल उड़ाना चाहते हैं। बहरहाल अब मुझे उनकी तरफ से भी होशियार रहना पड़ेगा, इमरान ने कहा। अब सरदावर तो अल्लाह ताला के फजलो करम से सही सलामत बरामद होकर यहाँ से निकल ही गए हैं। अब आपका क्या प्लान है? सफदर ने कहा। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सर दावर की थी। अल्लाह ताला का वाकई करम हो गया है कि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, लेकिन अगर हमने सिर्फ इस पर इत्तेफाक कर लिया तो फिर ये लोग कोई भी दूसरा वार कर सकते हैं। इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि इस सुपर मास्टर ग्रुप का खात्मा किया जाए, इमरान ने कहा। इसमें सोचने की क्या बात है, असलहा हमारे पास मौजूद है और कार्डन होटल यहाँ से करीब ही है, उसका अभी खात्मा कर देते हैं, तनवीर ने कहा। मसला इन गुंडों के खात्मे का नहीं है तनवीर, असल तंजीम सुपर मास्टर ग्रुप है जो खुफिया रहती है और सिर्फ मास्टर कार्डन ही उसके बारे में जानता है। इसलिए हमने इस मास्टर कार्डन को अगवा करना है और फिर इसे सुपर मास्टर ग्रुप के बारे में मालूमात हासिल करके उनका खात्मा करना है, फिर हमारा मिशन मुकम्मल होगा, इमरान ने कहा। लेकिन इस वक्त तो जाहिर है वो मास्टर गार्डन होटल में मौजूद नहीं होगा, फिर जूलिया ने कहा। हाँ, यकीनन वो किसी रहायशगाह पर होगा, लेकिन अब इस रहायशगाह का पता लगाना भी जरूरी है, इमरान ने कहा। और इसके साथ ही उसने दूर मौजूद वेटर को इशारा किया तो वेटर तेजी से करीब आ गया। फोन ले आओ, इमरान ने वेटर से कहा। यस सर, वेटर ने जवाब दिया। और फिर उसने अपने लिबास की जेब से कार्डलेस फोन पीस निकाल कर इमरान के सामने मेज पर रखा और खुद तेजी से वापस मुड़ गया। वाह, इसे कहते हैं क्विक सर्विस। पहले मैं समझा था कि क्विक सर्विस का मतलब है कि वेटर साहिबान क्विक मार्च करते हुए सर्विस देंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। इमरान ने फोन पीस उठाकर इस पर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कार्डन होटल, एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। चीफ फॉर काराज आर्थर बोल रहा हूँ, कौन इस वक्त इंचार्ज है? इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। बॉस जॉनसन सर, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में जवाब दिया गया। उससे बात कराओ, इमरान ने इसी बदले हुए लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, जॉनसन बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। आर्थर बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ काराज, इमरान ने कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से मोदबाना लहजे में कहा गया। मास्टर गार्डन से इंतहाई इमरजेंसी बात करनी है, वरना उसका बेपनाह नुकसान भी हो सकता है। क्या इस वक्त फोन पर बात हो सकती है? इमरान ने कहा। यस सर, वो जाग रहे हैं सर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझसे फोन पर बात की है, जॉनसन ने जवाब देते हुए कहा। गुड, क्या नंबर है उसका? इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। ओके, इमरान ने कहा, और इसके साथ ही उसने फोन ऑफ किया और फिर इसे ऑन करके उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। कमिश्नर पुलिस बोल रहा हूँ, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। यहाँ सुनाई में पुलिस के चीफ को कमिश्नर कहा जाता था। यस सर, दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। एक नंबर नोट करो और चेक करके बताओ कि ये नंबर कहाँ नस्ब है और किसके नाम पर है। दुरुस्त तौर पर चेक करना, क्योंकि ये इंतहाई आला सतह का मुल्की मसला है, इमरान ने इंतहाई सर लहजे में कहा। यस सर, बताएं सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो इमरान ने जॉनसन का बताया हुआ नंबर दोहरा दिया। यस सर, मैं अभी चेक करके बताती हूँ सर, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छी तरह से तसल्ली करना, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर, चंद लम्हों बाद ही इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी और इमरान समझ गया कि उसने कंप्यूटर पर चेकिंग की होगी, इसलिए इतनी जल्दी उसने मालूम कर लिया है। यस, इमरान ने इसी तरह सर लहजे में कहा। सर, ये नंबर ट्रांस कॉलोनी की कोठी नंबर 8 में नस्ब है और मास्टर गार्डन के नाम से है, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छी तरह चेक कर लिया गया है, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। अब ये कहने की ज़रूरत तो नहीं कि इट इज़ टॉप सीक्रेट, और अगर ये बात लीक आउट हुई तो आपको इसका इंतहाई खमियाजा भुगतना होगा, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, मैं समझती हूँ सर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो
عمران نے فون آف کر کے میز پر رکھ دیا۔ ماسٹر گارڈن ٹرانس کالونی کی کوٹھی نمبر 8 میں ہوگا اور یہ کالونی سٹار روڈ پر ہے۔ اب ہم نے صبح ہونے سے پہلے بہرحال اس ماسٹر گارڈن سے معلومات حاصل کرنی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، معلومات حاصل کر لینے کے بعد ہم کہیں نہ کہیں تو چھپنا ہوگا، کسی ہوٹل میں یا کسی کوٹھی میں، صفدر نے کہا۔ ماسٹر گارڈن کی کوٹھی ہمارے لیے سب سے بہترین پناہ گاہ ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار اچھل پڑے۔ اوہ واقعی، سب نے ہی عمران کے اس آئیڈے کی داد دیتے ہوئے کہا۔ ویسے میرا خیال تھا کہ اس گارڈن ہوٹل کو ہی تباہ کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں پر ہماری دہشت بیٹھ جائے اور یہ ہمارے خلاف کھل کر کوئی کارروائی نہ کرے، تنویر نے کہا۔ تنویر کی بات درست ہے عمران صاحب، یہ گنڈوں اور بدماشوں کی نفسیات ہے کہ وہ اس قسم کی کارروائیوں سے واقعی دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، صفدر نے کہا۔ اس سے یقیناً وہ سپر ماسٹرز چونک پڑیں گے۔ پہلے ہی انہیں سپر ایکس سے سرداور کے نکال کر لے جانے اور اسے تباہ کرنے کے بارے میں معلومات مل چکی ہیں، اس لیے ہمیں پہلے اپنا مشن مکمل کرنا ہے، اس کے بعد اس ہوٹل کا نمبر آئے گا، عمران نے کہا۔ او، یہ بات آپ کو کیسے معلوم ہو گئی کہ انہیں اس کی اطلاع مل چکی ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ اس جانسن نے بتایا ہے کہ اس وقت ماسٹر گارڈن جاگ رہا ہے اور ان جیسے لوگوں کا یہ جاگنے کا وقت نہیں ہوا کرتا۔ اس کے جاگنے کا مطلب ہے کہ اسے اطلاع مل چکی ہے، عمران نے جواب دیا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ آپ واقعی بہت گہرے انداز میں سوچتے ہیں، صالحہ نے پہلی بار تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ چلو اٹھو، ہم نے فوری وہاں ریڈ کرنا ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ویٹر ان کے اٹھتے ہی تیزی سے قریب آیا تو نعمانی نے جیب سے 2 بڑے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ باقی تمہاری ٹپ، نعمانی نے کہا تو ویٹر نے باقاعدہ سلام کر کے نعمانی کا شکریہ ادا کیا اور پھر میز پر پڑا ہوا فون پیس اٹھا کر اس نے اپنی جیب میں رکھا اور ریستوران کی عمارت کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی اپنی کاروں میں سوار ہو کر ٹرانس کالونی کی طرف بڑھ گئے۔ آرتھر نائٹ سوٹ میں ملبوس اپنے بیڈ روم میں مسلسل ٹہلنے میں مصروف تھا۔ میکائے نے اسے فون پر سائنسدان کے سنائی سے نکل جانے کی نہ صرف تفصیل بتا دی تھی بلکہ اس نے فوری طور پر ملاقات پر بھی اصرار کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس نے اپنی رہائش گاہ پر اسے بلا لیا تھا اور اپنے ملازموں سے کہہ دیا تھا کہ میکائے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اسے اطلاع دی جائے۔ وہ اس لیے بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ اس کے ذہن کے مطابق اب فان لینڈ کو دفاعی معاہدے کی فائل ملنے کا اسکوپ تقریباً ختم ہو چکا تھا، جبکہ ڈیفنس سیکرٹری نے اسے کہا تھا کہ اگر یہ فائل ان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اس سے سفارتی سطح پر بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس فائل کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو آرتھر مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو ملازم باہر موجود تھا۔ مہمان پہنچ چکے ہیں صاحب، ملازم نے کہا تو آرتھر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں میکائے موجود تھا۔ آرتھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو میکائے، آرتھر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور خود بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب فائل کا کیا ہوگا؟ یہ پاکیزیائی ایجنٹ تو واقعی انتہائی تیز ثابت ہوئے ہیں، میکائے نے کہا۔ یہی بات میں بھی سوچ رہا ہوں، اب یہ تو سوچنا ہی حماقت ہے کہ صبح کوریئر سروس سے فائل پہنچ جائے گی۔ یقیناً یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا ہوگا کہ ماسٹر گروپ ان کے سائنسدان کو ہلاک نہ کر دے، لیکن یہ لوگ آخر کس طرح اس سائنسدان کو نکال کر لے گئے ہیں اور کہاں سے، جبکہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ اسے کہاں رکھا گیا تھا، آرتھر نے کہا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے ساری صورتحال معلوم کر لی ہے، میکائے نے کہا۔ کیا؟ آرتھر نے چونک کر پوچھا۔ سائنسدان کو ماسٹر گروپ نے لابیلی کیسینو کے نیچے اپنے خصوصی اڈے، جسے سپر ایکس کہا جاتا ہے، میں بے ہوش کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کا علم صرف وہاں کے انچارج جیکب اور ماسٹر گارڈن کو ہی تھا اور کسی کو اس کا علم نہیں تھا، لیکن ان پاکیزیائی ایجنٹوں نے انتہائی حیرت انگیز انداز میں اس کا سراغ لگایا اور پھر انہوں نے وہاں اس قدر پر اسرار انداز میں کارروائی کی کہ باہر سڑک تک بھی کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، اور سپر ایکس کا یہ راستہ، جسے انتہائی جدید ترین سائنسی آلات کی وجہ سے انتہائی محفوظ سمجھا جاتا تھا اور پھر اسے صرف اندر سے ہی کھولا جا سکتا تھا، باہر سے کسی طور بھی نہیں کھولا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں جیکب اور اس کے خصوصی گروپ کے تقریباً 20 انتہائی تربیت یافتہ افراد بھی رہتے تھے، لیکن اب جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق یہ راستہ کھلا ہوا تھا۔ اندر موجود تمام مشینری مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکی تھی، جیکب اور اس کے تمام ساتھی بھی جل کر کوئلہ بن چکے تھے اور کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہیں ہو سکی تھی، میکائے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، یہ تو ایسی کارکردگی ہے جو ناولوں میں پڑھی جاتی ہے یا پھر ایکشن فلموں میں دیکھی جا سکتی ہے، حقیقت میں تو ایسی کارروائی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ سب کچھ حقیقت ہے، آرتھر نے کہا۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے باقاعدہ پلاننگ کر رکھی تھی۔ اسپیشل ایئرپورٹ پر ایک چارٹر طیارہ تیار کھڑا تھا اور پاکیزیائی سفیر
ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ اس سائنسدان جس کا نام سرداور تھا اسے کوٹھی میں لے جا کر ہوش میں لایا گیا، پھر وہاں سے سیدھا ایئرپورٹ پر پہنچایا گیا اور وہ پاکستانی سفیر کے ساتھ گریٹ لینڈ روانہ ہو گئے۔ جب تک میں راجر کے ساتھ وہاں پہنچتا تو یہ پاکستانی ایجنٹ بھی وہاں سے واپس جا چکے تھے، میکائے نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ جیسے گریٹ لینڈ کے حکام نے بتایا تھا، یہ واقعی انتہائی فعال اور خطرناک ترین سیکرٹ سروس ہے، آرتھر نے کہا۔ ہاں، لیکن ابھی تک یہ لوگ یہیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ماسٹر گروپ کو ختم کر کے یہاں سے واپس جائیں گے اور میں اسی لیے آیا ہوں، میکائے نے کہا۔ تو آرتھر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ آرتھر نے چونک کر پوچھا۔ باس، اب بظاہر اس دفاعی فائل کا حصول تو تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ سپر ماسٹر گروپ اور ماسٹر گروپ کا بھی خاتمہ کر دیں گے، لیکن اس میں انہیں بہرحال کچھ روز لگ جائیں گے۔ اس لیے اگر ان دنوں میں ہم پاکستان جا کر اس فائل کو حاصل کریں تو ہم آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں، میکائے نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ سیکرٹ سروس یہاں مصروف ہے، اس لیے تمہیں فائل حاصل کرنے میں آسانی رہے گی، آرتھر نے کہا۔ ہاں، میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں۔ پاکستان کے سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان فائل کے حصول میں مین کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ہم جا کر اگر اس سر سلطان کو اغوا کر لیں تو فائل آسانی سے مل جائے گی، میکائے نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو تو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے ڈیفنس سیکرٹری کی باقاعدہ منظوری لینا ہوگی، کیونکہ بہرحال یہ کسی ملک کے خلاف باقاعدہ مشن ہے، جبکہ یہاں ہم اس انداز میں کارروائی کر رہے تھے کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکے کہ فائل کون لے گیا، آرتھر نے کہا۔ آپ پلیز اس کی منظوری لے لیں، کیونکہ میں اب ذہنی طور پر فیصلہ کر چکا ہوں کہ یہ فائل حاصل کروں، میکائے نے کہا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکومتی معاملات بے حد سنجیدہ ہوتے ہیں، حکام کو بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ بہرحال صبح کو میں ڈیفنس سیکرٹری اور چیف سیکرٹری سے بات کر کے پھر ہی کوئی جواب دے سکتا ہوں۔ ویسے ابھی یہ لوگ یہاں کچھ روز تو بہرحال رہیں گے۔ اب اتنی جلدی نہ تو سپر ماسٹر گروپ کا سراغ لگ سکتا ہے اور نہ ہی ماسٹر گروپ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، آرتھر نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کل شام سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تاکہ میں فوری طور پر سیکشن کو لے کر پاکستان روانہ ہو جاؤں، میکائے نے اٹھتے ہوئے کہا، اور آرتھر بھی اس بات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹرانس کالونی میں واقع نو تعمیر شدہ علاقہ تھا، لیکن وہاں کی کوٹھیاں شاہانہ انداز کی تھیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے کاریں پہلے چوک کے قریب ہی پارکنگ میں کھڑی کیں اور پھر وہ سب نیچے اتر کر پیدل آگے بڑھنے لگے۔ کیا پہلے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کی جائے گی؟ صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے، ورنہ فائرنگ شروع ہو گئی تو ارد گرد کی کوٹھیوں میں سے لازماً کسی نہ کسی نے پولیس کو فون کر دینا ہے، اور پھر ہمارا اس کوٹھی میں رکنے کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا، عمران نے جواب دیا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ مطلوبہ کوٹھی کی سائڈ میں ایک چوڑی سڑک تھی۔ عمران کے اشارے پر صفدر ان سے علیحدہ ہو کر اس سڑک کی طرف مڑ گیا، جبکہ عمران اور اس کے باقی ساتھی ویسے ہی علیحدہ ہو کر ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے جان بوجھ کر کوٹھی کی طرف توجہ ہی نہیں کی تھی تاکہ کوٹھی کے اندر سے ان کو چیک کیا جا رہا ہو تو انہیں مشکوک نہ سمجھ لیا جائے۔ کوٹھی کے سامنے سے گزر کر وہ کافی آگے بڑھتے چلے گئے۔ 4 کوٹھیوں کے بعد آگے ایک بار پھر سائیڈ روڈ تھی۔ اب ادھر سے عقبی طرف چلو، صفدر نے اپنا کام اس دوران کر لیا ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سائیڈ روڈ کی طرف مڑ گیا۔ اس کے باقی ساتھی بھی ایک ایک کر کے سائیڈ روڈ پر مڑ گئے۔ البتہ مڑنے سے پہلے انہوں نے احتیاطاً ارد گرد محتاط انداز میں نظریں دوڑائیں، لیکن وہاں آنے جانے والے اور سڑک سے کاروں پر گزرنے والے سب لوگ اپنے اپنے حال میں مست تھے، کسی کی توجہ بھی ان کی طرف نہیں تھی۔ سائیڈ روڈ سے ہو کر جب وہ عقبی طرف موجود سڑک پر پہنچے تو انہیں صفدر اس طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس طرف ٹریفک تو موجود تھی، لیکن تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ میں نے 10 کیپسول فائر کر دیے ہیں، صفدر نے قریب آ کر کہا۔ کافی ہیں، اب نعمانی اور چوہان عقبی طرف سے کود کر اندر سے عقبی گیٹ کھولیں گے، لیکن اس وقت جب 10 منٹ گزر جائیں گے، عمران نے کہا، اور پھر وہ اسی طرح ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر سائیڈ روڈ سے ہو کر وہ دوبارہ کوٹھی کے فرنٹ کی طرف پہنچ گئے، جبکہ نعمانی اور چوہان وہی کوٹھی کی عقبی طرف ہی رہ گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ سائیڈ روڈ پر نہیں آئے تھے۔ عمران اور اس کے ساتھی مین روڈ پر پہنچ کر ایک بار پھر کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے سے گزرے، لیکن اس بار انہوں نے کوٹھی کی طرف توجہ نہیں کی تھی۔ پھر آگے بڑھ کر ایک بار پھر وہ سائیڈ سے ہو کر جب عقبی طرف پہنچے تو چوہان وہاں موجود تھا۔ آ جائیے، عقبی دروازہ کھلا ہوا ہے اور اندر موجود 7 افراد بے ہوش پڑے ہیں، جن میں سے 2 مسلح پہرے دار ہیں اور 2 مرد ملازم ہیں، جبکہ 2 ملازم نما عورتیں ہیں اور ایک شاید اس ماسٹر کارڈن کی بیوی ہے، لیکن وہ علیحدہ کمرے میں ہے، جبکہ یہ ماسٹر کارڈن ایک کمرے میں کرسی پر ہی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ چوہان نے عقبی دروازے تک پہنچتے ساری تفصیل بتا دی۔ تمہیں تو سروے ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہونا چاہیے، چند لمحوں میں تم نے پوری کوٹھی کا سروے مکمل کر لیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو
چوہان بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ سروے نعمانی نے کیا ہے، میں تو عقبی دروازے کے پاس رکا رہا تھا تاکہ کوئی مداخلت نہ ہو سکے، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر ایک ایک کر کے وہ عقبی دروازے سے کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے۔ دروازہ بند کر کے اب تم یہیں پہرا دو گے تاکہ اگر کوئی چیک کر رہا ہو تو اس کے رد عمل کو بر وقت روکا جا سکے، عمران نے کہا، اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ وہیں رک گیا۔ ہاور تم اور صدیقی بھی عقبی طرف رکو گے اور پوری طرح ہوشیار رہو گے، عمران نے ہاور اور صدیقی سے کہا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں نے کہا، اور عمران باقی ساتھیوں سمیت سائیڈ گلی سے ہوتا ہوا سامنے کی طرف مڑ گیا۔ پھاٹک کے پاس باقاعدہ گارڈ روم بنا ہوا تھا، یہاں نعمانی موجود تھا۔ برآمدے میں دو مسلح افراد ٹیڑے میڑے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ سوائے عورتوں کے جتنے بھی مرد یہاں موجود ہیں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک کمرے میں پہنچا دو اور ان کے ہاتھ پیر باندھ کر منہ میں رومال ٹھونس دو، عمران نے کہا۔ جولیا اور صالحہ، تم ان عورتوں کو ایک ایک کمرے میں اکٹھا کر کے ان کے ساتھ بھی یہی کارروائی کرو، عمران نے جولیا اور صالحہ سے کہا، اور پھر وہ نعمانی کو ساتھ لے کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں ماسٹر کارڈن کرسی پر بے ہوش پڑا تھا۔ رسی تلاش کر کے لے آؤ نعمانی، یہ آدمی ہاسا سخ چاند نظر آ رہا ہے، کمرے میں داخل ہو کر عمران نے کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے ماسٹر کارڈن کو دیکھ کر نعمانی سے کہا، اور نعمانی سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ عمران نے سب سے پہلے اس کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی لیکن وہاں سے اس کے مطلب کی کوئی چیز نہیں مل سکی تھی۔ اس دوران نعمانی رسی کا بنڈل اٹھائے اندر داخل ہوا تو عمران نے اس کے ساتھ مل کر ماسٹر کارڈن کو اچھی طرح رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ پانی لے آؤ اور اس کے منہ میں ڈالو تاکہ اسے ہوش آ سکے، عمران نے ماسٹر کارڈن کے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور نعمانی ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کی بنی ہوئی ایک بوتل تھی جس میں آدھے سے زیادہ پانی بھرا ہوا تھا۔ اس نے عمران کے کہنے پر اس ماسٹر کارڈن کے دونوں جبڑے بھینچ کر اس کے حلق میں چند گھونٹ پانی ڈالا اور پھر باقی پانی اس نے اس کے سر پر انڈیل دیا، اور چند لمحوں بعد ماسٹر کارڈن کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ نعمانی بھی اب عمران کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماسٹر کارڈن نے آنکھیں کھولیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اپنے جسم کو سمیٹ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر یکلحاظ غصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نمودار ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور نعمانی پر جیسے جم سی گئیں۔ تم کون ہو؟ یہ مجھے کس نے باندھا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تو میرا بیڈ روم ہے، یہ کیا مطلب؟ ماسٹر کارڈن کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکل رہے تھے۔ تمہارا نام ماسٹر کارڈن ہے اور تم ماسٹر گروپ نامی سینڈیکیٹ کے سربراہ ہو، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ تم یہاں کیسے آ گئے؟ کیا مطلب؟ ماسٹر کارڈن کی حیرت اور زیادہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو ماسٹر کارڈن نے بے اختیار اچھلنے کی کوشش کی لیکن نتیجہ وہی نکلا کہ وہ ایک بار پھر کسمسا کر رہ گیا۔ عمران پاکیشیائی، او تم یہاں کیا مطلب؟ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ماسٹر کارڈن نے مر جانے کی حد تک حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے تم اپنی حیرت پر قابو پالو ماسٹر کارڈن، پھر تم سے بات ہوگی۔ تمہارا خیال تھا کہ تم چونکہ ماسٹر گروپ کے سربراہ ہو اس لیے تم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو یہ تمہاری حماقت تھی۔ تم نے پہلے بھی ہمارے سائنسدان سرداور کو اغوا کر کے اور اپنے اڈے سپر ایکس میں بند کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سرداور تک نہیں پہنچ سکے گی، لیکن تمہیں یقیناً یہ اطلاع مل گئی ہوگی کہ ہم نے تمہارے سپر ایکس سے سرداور کو نکال کر سپر ایکس کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، اور سرداور کو زندہ سلامت نہ صرف وہاں سے نکال کر لے گئے ہیں بلکہ انہیں گریٹ لینڈ پہنچا دیا گیا ہے جہاں سے وہ اب پاکیشیا پہنچنے والے ہوں گے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے کارڈن ہوٹل پر ریڈ کرنا تھا، تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہاں کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا، ماسٹر کارڈن نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہاں بھی ریڈ کر لیں گے، فی الحال تو ہمیں تم سے کام تھا اس لیے تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ اب تم چونکہ ذہنی طور پر سنبھل گئے ہو اس لیے اب تم ہمیں یہ بتاؤ کہ سپر ماسٹر گروپ کا سربراہ کون ہے اور اس کا ہیڈ کوارٹر یا رہائش گاہ وغیرہ کہاں ہے، عمران نے کہا۔ سپر ماسٹر گروپ؟ کیا مطلب؟ ماسٹر گروپ ایک ہی ہے اور میں اس کا سربراہ ہوں، اس لیے میں ہی سپر ماسٹر ہوں، ماسٹر کارڈن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ نعمانی کیا خیال ہے؟ کیا تم اس کی زبان کھلوا لو گے یا مجھے ہی حرکت میں آنا پڑے گا؟ عمران نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ تو وہی نتنے کاٹنے والا عمل کریں گے، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، ان حالات میں وہی کام دیتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، آپ کے اس عمل میں نہ صرف کافی وقت لگتا ہے بلکہ خون بھی بہتا ہے، جبکہ میرا خیال ہے کہ میں اس سے کم وقت میں بغیر خون بہائے بھی معلومات حاصل کر سکتا ہوں، نعمانی نے جواب دیا۔ وہ دونوں اس انداز میں باتیں کر رہے تھے جیسے پارک کے کسی بینچ پر بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوں۔
سنو، مجھے کھول دو اور اپنی جانیں بچا کر چلے جاؤ، سمجھے، ورنہ تمہارا برا حشر ہوگا، اچانک ماسٹر کارڈن نے کہا۔ تم فکر مت کرو ماسٹر کارڈن، تمہارے آدمی لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، عمران نے مڑ کر ماسٹر کارڈن سے کہا، اور پھر وہ نعمانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا، کیا اس سے بھی کوئی اچھا طریقہ سیکھ لیا ہے تم نے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بھی بتا دو، میں بھی نتنے کاٹ کاٹ کر تنگ آ گیا ہوں، بلکہ اب تو میرے اس طریقے کی وجہ سے مجھے نتنے کاٹ کا لقب بھی دے دیا گیا ہے، عمران نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ قدیم رومن بادشاہ زبان کھلوانے کے لیے ایک قدیم رومن طریقہ استعمال کیا کرتے تھے جسے وہ اپنی زبان میں وراکی کہتے تھے، نعمانی نے کہا۔ وراکی؟ ہاں، میں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اس میں تو پہلے اس آدمی کے سر کے بال صاف کیے جاتے ہیں، پھر اس کے سر کی مخصوص رگوں پر سوئی کی نوک چبو کر لاشعور کو حرکت میں لایا جاتا ہے، اور وہ لوگ اس کام میں واقعی انتہائی مہارت رکھتے تھے، لیکن بہرحال یہ ایک خاصا طویل اور مہارت کا کام ہے، عمران نے کہا۔ موجودہ دور میں طب رومن دور سے بہت آگے جا چکی ہے، اب سر کے بال ہٹانے اور مخصوص رگوں کو سامنے لے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چونکہ مجھے یہ طریقہ خاصا دلچسپ معلوم ہوا تھا، اس لیے میں نے اس پر کچھ عملی کام بھی کیا ہوا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس کا عملی مظاہرہ پیش کروں، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ویری گڈ، اگر تم واقعی کامیاب مظاہرہ کرو تو 20 گز کی چادر اور 1 من مٹھائی پیش کر کے تمہارا شاگرد رشید بن جاؤں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو شاگرد بنا کر مجھے واقعی خوشی ہوگی، نعمانی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مگر وہ سوئی، وہ تو پہلے کہیں سے ڈھونڈ لو، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوئی کی ضرورت نہیں ہے، پیپر پن کافی ہے، اور وہ میرے کوٹ کے کالر میں موجود ہے، نعمانی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کے کالر سے ایک پن نکالی اور ماسٹر کارڈن کی کرسی کے عقب میں آ گیا۔ ارے کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ نعمانی کی بات کو اب تک مذاق سمجھ رہا ہو۔ ابھی آپ دیکھ لیں گے، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ہاتھ سے ماسٹر کارڈن کا سر پکڑ لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ ماسٹر کارڈن نے سر کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن نعمانی کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ وہ اپنے سر کو پوری طرح حرکت بھی نہ دے سکتا تھا۔ پھر نعمانی نے دوسرے ہاتھ کی ان 2 انگلیوں کو جس میں پیپر پن موجود تھی ماسٹر کارڈن کے سر پر پھیرنا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد اس نے دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے سر کے پچھلے حصے میں ایک مخصوص جگہ پر رکھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے انگلیوں میں پکڑی ہوئی پیپر پن جھٹکے سے اس کے سر میں اتار دی۔ ماسٹر کارڈن کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ اس نے سر کو زور سے جھٹکا دیا، لیکن نعمانی نے پن باہر نکالی اور پھر ذرا سا آگے کر کے اس نے پن دوبارہ اس کے سر میں اتار دی، اور اس کے ساتھ ہی ماسٹر کارڈن کا جسم یکلہت ڈھیلا سا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں آدھی بند ہو گئی، چہرہ لٹک سا گیا۔ نعمانی نے پن کو ذرا سا اور دبایا اور پھر وہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گیا تو ماسٹر کارڈن بت کی طرح بیٹھا رہ گیا۔ نعمانی گھوم کر واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب آپ سوال کریں عمران صاحب، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماسٹر کارڈن سپر ماسٹر گروپ کا سربراہ کون ہے؟ عمران نے کہا۔ گرانڈ ماسٹر۔ ماسٹر کارڈن کے منہ سے اس طرح الفاظ نکلے جیسے وہ اپنی مرضی سے نہ بول رہا ہو، بلکہ الفاظ کسی مشین کے ذریعے اس کے منہ سے باہر آ رہے ہوں۔ کیا نام ہے گرانڈ ماسٹر کا؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، بس اب اسے گرانڈ ماسٹر کہتے ہیں، ماسٹر کارڈن نے کہا۔ اس سے تمہارا رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ خود فون کرتا ہے، ماسٹر کارڈن نے جواب دیا۔ تم رات گئے اس وقت کیوں جاگ رہے تھے؟ کیا اطلاع ملی تھی تمہیں؟ عمران نے پوچھا۔ گرانڈ ماسٹر نے اسپیشل میسج مشین پر کال کیا اور مجھے بتایا کہ سپر ایکس اڈا تباہ ہو چکا ہے اور سائنسدان کو پاکیزائی ایجنٹ لے گئے ہیں اور اسے چارٹر طیارے کے ذریعے گریٹ لینڈ بھیج دیا گیا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں فوری پاکیزائی ایجنٹوں کا خاتمہ کر دوں، ورنہ میرے اور میرے پورے گروپ کے ڈیتھ آرڈر جاری کر دیے جائیں گے، ماسٹر کارڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے سعادت مندانہ انداز میں اس کا جواب دے رہا تھا جیسے وہ عمران کا ماتحت ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے بارگو کو فون کر کے اسے حکم دیا کہ صبح تک تمہیں تلاش کر کے تمہارا خاتمہ کر دیا جائے۔ مجھے گرانڈ ماسٹر نے پاکیزائی ایجنٹوں کی رہائش گاہ کی تفصیل بھی بتائی۔ میں نے اس کوٹھی کی نگرانی کرنے اور جب یہ پاکیزائی ایجنٹ وہاں پہنچے تو اس کوٹھی کو میزائلوں سے اڑانے کا حکم دے دیا، ماسٹر کارڈن نے جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کوٹھی کے بارے میں تمہیں گرانڈ ماسٹر نے بتایا تھا یا تم پہلے سے جانتے تھے یا تمہارے کسی آدمی نے رپورٹ دی تھی؟ عمران نے کہا۔ مجھے گرانڈ ماسٹر نے اطلاع دی تھی، ماسٹر کارڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم میکائے کے بارے میں جانتے ہو؟ کاراز کے ایجنٹ کے بارے میں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، وہ سرکاری آدمی ہے، میں جانتا ہوں اسے، لیکن وہ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کرتا، ماسٹر کارڈن نے جواب دیا۔ کاراز کا کوئی تعلق گرانڈ ماسٹر سے ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ ہو، میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، ماسٹر کارڈن نے جواب دیا۔ اب اگر تم بارگو کو کوئی حکم دو تو کیسے دو گے؟ عمران نے پوچھا۔
کارڈ لیس فون کے ذریعے ماسٹر کارڈن نے جواب دیا۔ کہاں ہے فون؟ عمران نے پوچھا۔ الماری میں، ماسٹر کارڈن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نعمانی الماری کھول کر فون نکالو، ویسے تمہاری اس ترکیب نے مجھے واقعی حیران کر دیا ہے، عمران نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ 20 گز کی چادر اور 1 من مٹھائی تیار رکھیں عمران صاحب، نعمانی نے مڑ کر اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے وہ تو محاورہ تھا، مجھ جیسا مفلس اور کلاش آدمی بھلا اتنی رقم کہاں سے خرچ کر سکتا ہے، عمران نے کہا تو نعمانی بے اختیار ہنس پڑا اور پھر اس نے الماری کھول کر اس میں موجود کارڈ لیس فون پیس نکالا اور پھر الماری بند کر کے اس نے فون پیس لا کر عمران کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیا نمبر ہے بارگو کا؟ عمران نے ماسٹر کارڈن سے مخاطب ہو کر پوچھا تو ماسٹر کارڈن نے نمبر بتا دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ماسٹر کارڈن کے جسم نے اچانک ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اس کی گردن ڈلک گئی اور آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئی۔ نعمانی بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور دوڑتا ہوا ماسٹر کارڈن کی طرف بڑھا، پھر اس نے اس کے سر سے پیپر پن کھینچ کر نکالی۔ اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ تو مر چکا ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، شاید اس کے لاشعور پر بہت زیادہ دباؤ پڑ گیا تھا، پہلے اتنی دیر میں میں نے کبھی یہ تجربہ نہیں کیا تھا، ورنہ میں اب تک اس طرح نہ ہونے دیتا، نعمانی نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مفلسی کی لاج رکھ لی، ورنہ تم پگڑی اور مٹھائی نہ چھوڑتے اور مجھے تو کوئی قرض دینے والا بھی نہیں رہا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے میں واقعی ابھی طرح پوری اس عمل پر گرفت نہیں کر سکا تھا، اس لیے یہ اہم آدمی اس طرح ضائع ہو گیا ہے، مجھے افسوس ہے۔ آپ نے شاید ابھی بہت کچھ پوچھنا تھا، نعمانی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، مجھے خود بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ لاشعور اس قدر بوجھ کتنی دیر تک برداشت کر سکتا ہے۔ بہرحال کافی معلومات مل چکی ہیں، اس لیے اب مزید افسوس کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بارگو بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا کر رہے ہو؟ عمران نے اس بار ماسٹر کارڈن کے لہجے میں کہا، لیکن اس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ ماسٹر پورے سنائی میں اس کی تلاش جاری ہے، جیسے ہی وہ ملے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، ان کے بارے میں حتمی اطلاع مل چکی ہے کہ وہ واپس جا چکے ہیں، اس لیے اب تم اپنے آدمیوں کو واپس بلا لو، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، دوسری طرف سے ایسے لہجے میں کہا گیا جیسے بولنے والے کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو، اور عمران نے مسکراتے ہوئے فون آف کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی رسیاں کھول کر اسے بیڈ پر لٹا دو، رسی کا بنڈل بنا کر واپس اسٹور میں ڈال دو، عمران نے نعمانی سے کہا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہوا؟ کچھ معلوم ہوا؟ باہر برآمدے میں موجود جولیا نے کہا۔ ہاں، اتنا معلوم ہوا ہے کہ سپر ماسٹر گروپ کے سربراہ کو گرینڈ ماسٹر کہا جاتا ہے، اور بس، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تو پھر اسے کیسے تلاش کیا جائے گا؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اب اس کا راز کے میکائے کو تلاش کرنا ہوگا، وہ یقیناً اس بارے میں جانتا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کاراز کا چیف آرتھر ہی گرانڈ ماسٹر ہو، عمران نے کہا تو جولیا اور دوسرے ساتھی چونک پڑے، تو عمران نے ماسٹر کارڈن سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ لیکن عمران صاحب، اگر ایسا ہوتا تو پھر کاراز براہ راست بھی تو سامنے آ سکتی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ حکومتی مجبوریوں کی وجہ سے وہ سامنے نہ آنا چاہتے ہوں، بہرحال یہ میرا اندازہ ہے، ویسے اس میکائے کو یقیناً معلوم ہوگا، عمران نے کہا۔ لیکن اب اس میکائے کو کیسے تلاش کیا جائے گا؟ جولیا نے کہا۔ مجھے اس کا فون نمبر معلوم ہے، اس لیے کوشش تو کی جا سکتی ہے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کارڈ لیس فون کو آن کیا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پولیس کمشنر بول رہا ہوں، عمران نے پہلے والے لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایک اور نمبر نوٹ کرو اور مجھے چیک کر کے بتاؤ کہ یہ نمبر کہاں نصب ہے اور کس کے نام پر ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، بتائیں سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، تو عمران نے فون نمبر بتا دیا۔ ہولڈ کریں جناب، میں چیک کرتی ہوں، انکوائری آپریٹر نے کہا۔ اچھی طرح چیک کر کے بتاؤ، یہ انتہائی اہم حکومتی معاملہ ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، میں سمجھتی ہوں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، کرو چیک، عمران نے کہا اور فون پر خاموشی طاری ہو گئی۔ میکائے اپنے بیڈ روم میں بستر پر لیٹا ہوا پاکیزیائی ایجنٹوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ صبح آرتھر ضرور حکومت سے اس کے لیے پاکیزیا جانے کی اجازت لے لے گا۔ گو وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکا تھا، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل پاکیزیا میں اپنی کارکردگی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کا ذہن بھاری ہوتا چلتا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی ناک سے کوئی نامانوس سی بو ٹکرائی ہے۔ اس نے ایک بار پھر اپنے سوتے ہوئے ذہن کو جگانے کی کوشش کی اور پھر اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں، لیکن
جیسے ہی اس کا شعور بیدار ہوا وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ وہ بستر پر پڑا ہونے کی بجائے کرسیوں پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا جسم رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا مطلب؟ یہ میرا ہی بیڈ روم ہے لیکن یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت کی شدت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے نظریں ادھر ادھر دوڑائی لیکن بیڈ روم خالی تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک مقامی آدمی اندر داخل ہوا تو وہ اسے دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ کاراز کے چیف ایجنٹ مسٹر میکائے آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اطمینان سے سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میکائے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم تربیت یافتہ آدمی ہو اور پھر سرکاری سیکرٹ ایجنسی سے متعلق ہو، اس لیے تمہیں تو اس قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ویسے میرا نام علی عمران ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے، سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک اور آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ بھی مقامی آدمی تھا۔ نعمانی اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ میکائے صاحب رسیاں کھولنے کی مہارت کا مظاہرہ نہ کر سکیں، عمران نے آنے والے سے کہا اور وہ آدمی جس کا نام نعمانی لیا گیا تھا سر ہلاتا ہوا اس کے عقب میں آ گیا۔ میکائے سمجھ گیا کہ یہ لوگ میک اپ میں ہیں لیکن ان کا میک اپ اس قدر شاندار تھا کہ باوجود کوشش کے وہ میک اپ نہ پہچان سکا تھا۔ عمران صاحب، اس پر بھی وہی کارروائی دہرائی جائے یا؟ میکائے کے عقب میں کھڑے آدمی کی آواز سنائی دی۔ ابھی نہیں، میکائے سرکاری آدمی ہے، ہاں اگر اس نے تعاون نہ کیا تو پھر دیکھا جائے گا، سامنے بیٹھے ہوئے عمران نے جواب دیا۔ میکائے ہونٹ بھینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہاں ان لوگوں نے آخر کس طرح اس کی رہائش گاہ کو ٹریس کیا اور کس طرح یہاں قبضہ کیا اور کیوں یہ لوگ یہاں آئے ہیں، یا انہیں پیشگی معلوم ہو گیا ہے کہ وہ پاکیشیا جا کر فائل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مسٹر میکائے، مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہارا ماسٹر گروپ سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے میکائے سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو میکائے بے اختیار چونک پڑا۔ ماسٹر گروپ سے کیا مطلب؟ میرا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ تو گنڈوں اور بدماشوں کا گروپ ہے جبکہ میں سرکاری آدمی ہوں۔ میکائے نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ تمہارا آدمی راجر ہماری رہائش گاہ کی نگرانی کر رہا تھا، میں نے اسے اس لیے زندہ چھوڑ دیا تھا کہ وہ سرکاری آدمی ہے، جبکہ تمہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ ہم پاکیشیائی سائنسدان کو ماسٹر گروپ سے چھڑوانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان حالات میں تمہارے آدمی کا ہمارے خلاف کام کرنا بتا رہا ہے کہ کاراز بھی دراصل ماسٹر گروپ کے لیے کام کرتی ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، کاراز سرکاری تنظیم ہے، اس کا کوئی تعلق ماسٹر گروپ سے نہیں ہے، البتہ ہمیں اطلاع مل چکی تھی کہ پاکیشیائی ایجنٹ یہاں آ رہے ہیں، اس لیے ہم اپنے طور پر چیکنگ کر رہے تھے۔ اگر کاراز تمہارے خلاف کام کرتی تو تم اپنا سائنسدان اتنی آسانی سے یہاں سے نکال کر نہیں لے جا سکتے تھے، میکائے نے کہا۔ تو سامنے بیٹھا ہوا عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ماسٹر گروپ کے خلاف ہونے والی تمام کارروائی کے بارے میں اطلاع ملتی رہتی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، ہمارے آدمی اس گروپ میں شامل ہیں، میکائے نے جواب دیا۔ پھر تو تمہیں معلوم ہوگا کہ سپر ماسٹر گروپ کا سربراہ گرانڈ ماسٹر کون ہے، عمران نے کہا۔ تو میکائے بے اختیار چونک پڑا۔ گرانڈ ماسٹر مجھے کیا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، میکائے نے جواب دیا۔ کیا تمہارے باس آرتھر کو بھی معلوم نہیں ہے؟ اس پر عمران نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ تو میکائے بے اختیار چونک پڑا۔ تم چیف آرتھر کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا مطلب؟ تم کیسے جانتے ہو اور تم نے میرے بارے میں کس سے معلوم کیا ہے؟ میکائے نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔